बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के उस तफसीली फ़ैसले की जो आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जारी किया है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तफसीली फ़ैसला 148 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस तफसीली फ़ैसले में क्या लिखा है उसका इख्तसार के साथ उसका इहाता करने की कोशिश करेंगे। कौन से पॉइंट्स हैं जो केस को मजबूत करते हैं और कौन से नुकात हैं जो केस को कमज़ोर करते हैं। हाई कोर्ट लेवल पर जब ये अपील में केस जाएगा तो कौन कौन से अहम नुकात हैं जो इमरान खान को फेवर भी कर सकते हैं। और अदालत ने 5 सवालात जिनके जवाबात आए नहीं, अदालत ने इस फैसले में जिक्र किया है कि यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको लिखा गया लेकिन उनके जवाबात नहीं आए। अभी भी इंतज़ार है। इमरान खान को क्यों सज़ा हुई, बुशरा बीबी को क्यों सज़ा हुई, सीक्वेंस के साथ अदालत ने फैसले में लिखा क्या है, हर जो तरफ से इसका अहाता जो है वो करने की कोशिश करेंगे। अदालत ने एक तो सीक्वेंस बनाया है कि तारीखों का कि कब कब क्या क्या होता रहा, और साथ ही अपनी ऑब्जर्वेशंस भी आती रही हैं। प्रोसिक्यूशन का केस भी आता रहा है, डिफेंस मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी का केस का जिक्र भी करते रहे हैं। वहां जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपको, वहां वहां मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी देता जाऊंगा कि कौन कौन से नुकात मजबूत और कौन कौन से कमजोर हैं। सबसे पहले तो अदालत ने इमरान खान को जो सजा दी, उन्होंने शुरू में जिक्र किया 19 दिसंबर 2018 को। वो कहते हैं कि जो ARU है, एसेट रिकवरी यूनिट, जिसके सरबराह शहजाद अकबर साहब थे, और उन्होंने NCA को जो खत्तो किताबत थी NCA के साथ, उसका जिक्र किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने जो है वो लिखा, और जो इंक्वायरीज थी जो मलक रियाज के हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान में पेंडिंग थी, उनकी तफसीलात भी कुछ शेयर की। फिर वहाँ पे अदालत आगे जाकर लिखती है कि यूके में जो अकाउंट्स थे मलक रियाज के, वो 14 दिसंबर 2018 को जो है वो फ्रीज हुए। फिर 21 मार्च 2019 को ये कहते हैं कि यहाँ पे जो 460 बिलियन जो 460 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट में डील हुई, जो बहरिया कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अदालत लिखती है कि 4 अप्रैल 2019 से लेकर 15 अप्रैल 2019 तक 419 कनाल जमीन जो है वो अलकादर ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई, जिसकी कीमत 6 करोड़ 3,50,000 रुपए थी। जुल्फी बुखारी के नाम ये जमीन जो है वो खरीदी गई। उसके बाद लिखते हैं कि 18 अप्रैल 2019 को, मतलब 4 दिनों के बाद ही, ARU ने NCA को बताया कि 460 जो अरब की डील हुई है सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज की। उसके बाद अदालत लिखती है कि 19 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मई 2019 तक जुल्फी बुखारी के नाम दोबारा से 38 कनाल जो ज़मीन है वो 57 लाख की ज़मीन ये ट्रांसफ़र हुई। ये जो ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है ये अलकादर यूनिवर्सिटी जिस जगह पे बनी हुई है वहाँ से, और ये मलक रियाज के या बहरिया टाउन की तरफ से ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद अदालत उसमें लिखती है कि 11 जुलाई 2019 को जो बनी गाला विजिट किया मलक रियाज ने और शहजाद अकबर ने। अच्छा, इसको लिंक किया गया है कि जो 190 मिलियन, अच्छा 190 मिलियन पाउंड नहीं है बल्कि 190 मिलियन पाउंड था। 171 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आया, ये तकरीबन 58 अरब रुपया बनता है जो पाकिस्तान में आया, और एक्चुअली 171 ही आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। ये शुरू में ही 190 इसका नाम दे दिया गया और 190 ही चलता रहा आखिर तक, और आज तक 190 ही चल रहा है। एक्चुअली 171 था, और ये केस बुनियादी तौर पर बनाया गया कि वो जो 171 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आया उसको मलक रियाज की जो सेटलमेंट थी बहरिया कराची के हवाले से 460 अरब की सुप्रीम कोर्ट में, उसके अकाउंट में डाल दिया गया। ये एक्चुअल स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था। ये प्रोसिक्यूशन का केस था और अदालत कह रही है
اور عدالت کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے القادر ٹرسٹ کی زمین لی، القادر ٹرسٹ کو جو ڈونیشنز آئیں اور جو یہاں پہ 250 کنال سم تھنگ کوئی زمین تھی جو فرا گوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی، یہ ساری بحریہ ٹاؤن کی تھی، اور جو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوا کہ آپ نے اس کو سیٹلمنٹ میں جو پیسہ آیا جو اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا جو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا اور اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ لے لیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 جولائی 2019 کو ملک ریاض اور جو شہزاد اکبر ہیں ان کی میٹنگ ہوئی عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں، اور عدالت اور پراسیکیوشن لنک کر رہی ہے کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی یا سیٹنگ ہوئی یا کوئی بات چیت ہوئی۔ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ بات ہوئی کیا، لیکن وہ لنک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو این سی اے نے 12 اگست 2019 کو این سی اے نے جو اکاؤنٹس سے فریز کیے، اور اس کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ 6 نومبر 2019 کو 6 نومبر 2019 کا دن آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت اہم دن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ کو ایک ڈیڈ موصول ہوئی، انہوں نے ٹویٹ ان کو ای میل کے ذریعے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کانفیڈینشل ڈیڈ سائن کی شہزاد اکبر نے این سی اے کے ساتھ، اور این سی اے کو جو اے آر یو ہے اس نے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دیا، اس لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم آئی ہے۔ اب وزارت خارجہ کو جو ای میل آئی تھی، اب وہ ای میل کتنی اتھینٹک ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے، اور یہ چیز آگے چل کر ہائی کورٹ میں جب جائے گا معاملہ تو اس وقت یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، کیونکہ یہ چیز اسٹیبلش کرنا بہت ضروری تھا یا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے، جو پیسہ آنا تھا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، نہ کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں۔ اور یہ چیز بطور ثبوت کے عدالت نے مانی ہے اور پروسیکیوشن نے دی ہے کہ ایک ای میل وزارت خارجہ کو آئی تھی اور اس ای میل میں اس ڈیڈ کا ذکر تھا۔ آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ 29 نومبر 2019 کو 102 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ اچھا، جو 6 نومبر 2019 اور 29 نومبر 2019 اور اس کے بعد ہے 3 دسمبر 2019 جس دن فیڈرل کیبنٹ نے اس کی منظوری دی تھی، تو 6 نومبر 2019 کی اگر کانفیڈینشل ڈیڈ جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے، یا اس کو پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر ہائی کورٹ لیول پر ثابت نہ کر سکے، تو وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی 102 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکا تھا، تو یہ ایک الگ سے کویسچن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ 2 دسمبر کو ایڈیشنل ایجنڈا کابینہ کی میٹنگ کا جاری کیا گیا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس جو کابینہ کے ہیں کہ آپ پرائر ایک ایجنڈا جو ہے وہ سرکولیٹ کریں گے، وہ نہیں کیا گیا، ایڈیشنل ایجنڈا ڈالا گیا، کانفیڈینشل رکھا گیا، ان کیمرہ میٹنگ ہوئی، سیل کر دیا گیا، لفافہ جو ہے کھولا نہیں گیا کہ کانفیڈینشل ڈیڈ اس میں ہے کیا۔ تو یہ عمران خان اور شہزاد اکبر کی ملی بھگت سے انہوں نے یہ سارا کیا اور باقی ساری کابینہ کو اندھیرے میں رکھا۔ یہ کہتے ہیں 3 دسمبر 2019 کو پیراگراف 10 جو تھا اس کی منظوری ہوئی اور اس معاملے کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 3 دسمبر 2019 کو ہی این سی اے کی جو پریس ریلیز ہے وہ آتی ہے 190 ملین پاؤنڈ جو سیٹلمنٹ کے حوالے سے کہ ملک ریاض اور این سی اے کی جو سیٹلمنٹ ہوئی۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ این سی اے اور ملک ریاض کی جو سیٹلمنٹ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ پیج، یہ صفحہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا، پروسیکیوشن نے بھی پیش نہیں کیا، بلکہ یہ وہ سوال ہے جو بھیجا گیا تھا میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت، جو ایم ایل اے ایک تھا جو لکھا گیا تھا، اس کا جواب ہی یو کے کی جانب سے نہیں آیا۔ یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں جب آئے گا تو یہ ایک اہم گراؤنڈ ہوگی عمران خان کے جو وکلا ہے کہ وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آیا ہی نہیں، تو کیسے آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے وہ کیسے آنی تھی اور کس کے اکاؤنٹ میں آنی تھی۔ یہ آگے چل کر عدالت جو ہے وہ لکھتی ہے کہ 3 دسمبر کو 34 ملین پاؤنڈ مزید جو ہے وہ آ گیا 3 دسمبر 2019 کو۔ پھر آگے چل کر اب ٹرسٹ آتا ہے 26 دسمبر 2019، مطلب 3 کو منظوری ہوتی ہے اور 2019 کو ہی ٹرسٹ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی رجسٹر ہوتی ہے۔ بابر وان اس میں عمران خان جو چیئرمین تھے، بشرا بی بی، زلفی بخاری اور بابر وان اس میں جو ٹرسٹی ہوتے ہیں۔ پھر 22 اپریل 2020 اس کو زلفی بخاری اور بابر وان کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اس میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔
اور اس میں ترمیم کے حوالے سے زلفی بخاری 25 اپریل 2020 کو سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ اس کے حوالے سے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ نام رکھ دیا جاتا ہے، جو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ تھا صرف نام اس سے قبل۔ تو یہ عدالت نے کہا کہ، اور یہ بھی کہا کہ اس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے جو طے شدہ اصول کے خلاف ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور عمران خان فار لائف چیئرمین بن جاتے ہیں اس ٹرسٹ کے۔ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ 22 جنوری 2021 کو زلفی بخاری جو 458 کنال زمین جو اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی تھی وہ القادر یونیورسٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور 21 فروری 2021 کو 28 کروڑ 50 لاکھ روپے القادر یونیورسٹی کو ڈونیشن آتی ہے، کہاں سے؟ بیریا ٹاؤن سے۔ پھر 24 مارچ 2021 کو بشرا بی بی ایک اکنالجمنٹ ڈیڈ جو ہے وہ ایک اکنالجمنٹ دیتی ہیں کہ جو بیریا ٹاؤن کو، کہ بیریا ٹاؤن نے ایک تو 28 کروڑ 40 لاکھ 32 ہزار روپے جو ہے وہ ان کو دیے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے، جو زمین تھی، اس کے بعد وہاں پہ فرنیچر اور دیگر اشیاء 51 لاکھ اور 49 ہزار کی، کمپیوٹر تھے 6 لاکھ کے۔ تو ان کے حوالے سے اکنالجمنٹ دیتی ہیں کہ جو ڈونیشن دیتا ہے کہ اس کے لیے، تو بیریا ٹاؤن کی اکنالجمنٹ، یہی چیز جو آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا میں، کہ بشرا بی بی کی سزا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عدالت نے اس کا سہارا لیا ہے کہ جو ڈونیشن دی گئی تو وہ کیونکہ عمران خان وہ جو ہے وہ 171 ملین پاؤنڈ کے متبادل کے طور پر لے رہے تھے، اور بشرا بی بی نے اکنالج کیا اس کو۔ آگے جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ 29 جولائی 2021 سے لے کر 28 اکتوبر 2021 تک 3 ماہ میں 240 کنال زمین فراگوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ علی ریاض ملک یا جو احمد ریاض ملک جو ملک ریاض فیملی سے ہیں، تو ان سے فراگوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو فراگوگی کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے آگے چل کر وہ اس میں تفصیل بتائیں گے، لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ فراگوگی نے اس کی جو اماؤنٹ دی اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی ایف بی آر کو، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ جگہ خرید سکتی، کہ یہ ایک جو کراس ایگزامینیشن آیا تھا، جو پٹواری سے سوال ہوا تھا کہ کیا اس زمین کی ادائیگی کی گئی، تو کراس ایگزامن میں اس نے کہا ہاں ادائیگی کی گئی، لیکن عدالت کہتی ہے کہ وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہ ادائیگی ہوئی، اگرچہ پٹواری نے کہہ دیا تھا اور پٹواری ریلیونٹ نہیں تھا، عدالت یہ کہتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹرسٹیز میں جو عارف نذیر بٹ اور فراگوگی کو شامل کیا جاتا ہے 18 دسمبر 2021 کو۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ 14 مارچ 2022، اب آپ دیکھ لیں کہ اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت جاتی ہے، 10 اپریل 2022 کو، یہاں پر عدالت لکھ دی ہے کہ ایک ماہ پہلے 14 مارچ 2022 کو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ انڈونمنٹ فنڈ وہ جو ہے وہ ایک قائم کیا جاتا ہے، ایک الگ سے ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرائی جاتی ہے، جس میں 15 ملین جو اماؤنٹ ہے وہ عمران خان بھیجتے ہیں، لیکن عدالت کہتی ہے کہ یہ دوسرے اکاؤنٹ سے ہی بھیجی جاتی ہے جو القادر یونیورسٹی کا اکاؤنٹ تھا، جو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ تھا، تو یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اس کے بعد جب حکومت چلی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 11 مئی 2022 کو 34 ملین پاؤنڈ رقم سپریم کورٹ میں آئی، مطلب ملک ریاض کی جو رقم آ رہی تھی وہ حکومت پی ٹی آئی کی چلی گئی، اس کے بعد بھی آ رہی تھی، تو وہ یہ رقم آتی ہے۔ پھر جو 14 جون 2022 کو جو وزیر اعظم نے جو نوٹ تھا، کابینہ کی کمیٹی بنی، وہ خواجہ آصف کی کمیٹی بنی، تو اس کمیٹی نے یہ اس ڈی سیل کیا اس نوٹ کو، جو 3 دسمبر 2019 کو عمران خان کی کابینہ نے منظوری دی تھی کہ اس کو سیل کر دیں۔ سیل کرنے سے پہلے ایک نوٹ پٹ کیا گیا تھا، تو اس نوٹ کو ڈی سیل کیا گیا، اور اس میں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کمیٹی تھی، ایک ذیلی کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے کہا کہ بادی النظر میں وہ رقم جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی تھی۔ اچھا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ 100% شورٹی ہو تو پھر تو وہ کہتے ہی ہیں، جب بادی النظر میں کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہے، یہ بھی ڈاکومنٹ اور یہ بھی چیزیں کہہ رہی ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی تھی۔ تو جو پی ڈی ایم کی حکومت میں کمیٹی بنی، اس نے کہا کہ بظاہر
جو بادی النظر میں یہ رقم جو پاکستان آنی تھی اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اب یہ جو کوشچن ہے یہ بھی ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل جائے گی تو وہاں ایک گراؤنڈ لیں گے کہ 100% شورٹی جو ہے وہ اس قائمہ جو کمیٹی تھی، ذیلی کمیٹی تھی کابینہ کی، اس کو بھی نہیں تھی۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ 15 جولائی 2022 انکوائری شروع کی گئی نیب کی جانب سے، اب کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس میں اس کے بعد میاں عمر ندیم اس میں انویسٹیگیشن آفیسر تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے بعد 23 نومبر 2023 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے سامنے کیس لگتا ہے۔ وہ ایک ایسی جو ہے وہ آبزرویشن دیتے ہیں اپنی ججمنٹ میں، وہ پیسہ سارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز کہ ٹرائل کورٹ میں جب کوئی کیس چل رہا ہو تو سپیریئر کورٹس مطلب ہائی کورٹ جس میں اپیل جانی ہے اور سپریم کورٹ جس میں اپیل جانی ہے، وہ عدالتیں کبھی بھی ایسی آبزرویشن نہیں دیا کرتی کہ جس کی وجہ سے جو ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل میں کسی بھی فریق کا حق متاثر ہو۔ لیکن یہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اب بغض تھا ان کے اندر یا کیا تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، انہوں نے آبزرویشن دی اور کھلا کے آبزرویشن دی، اور اس آبزرویشن کو ٹرائل جج نے اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیا حیران کن طور پر، اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ گئی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوا ہو کہ آپ فیصلے سے پہلے ہی جو فیصلہ دے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 نومبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے اپنے فیصلے میں جو آبزرویشن دی تھی اور پیسہ سارا ٹرانسفر کر دیا تھا، جو وفاقی حکومت کو پیسے گئے تھے 54 ارب روپیہ، اور تقریباً 41 ارب روپیہ گیا تھا سندھ حکومت کو، اور یہ ٹوٹل 95 ارب روپیہ بنتا تھا۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اماؤنٹ آئی تھی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو اس اماؤنٹ کو انویسٹ کیا گیا تھا، اور اس پہ تقریباً 13 ارب روپیہ منافع آیا تھا انویسٹ کرنے کے بعد، جتنا عرصہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ رہی۔ تو یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی، اس کو بار بار انویسٹیگیشن آفیسر نے بھی اور جج نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا، تو یہ میرے خیال میں بہت ہی نامناسب عمل تھا۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کام تو ان کو اور بھی بہت سارے نہیں کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے سارے کیے۔ تو آگے جا کر عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ 18 اپریل 2018 کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو لیٹر لکھے گئے این سی اے کو اے آر یو کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے آر یو کی جانب سے یہ کہا گیا، وضاحتی لیٹر لکھے گئے کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے، لیکن اس دوران انہوں نے کہا کہ جس دن یہ لیٹر لکھا گیا اس وقت بھی ملک ریاض کے خلاف انکوائری پینڈنگ تھی، اور وہ سپریم کورٹ کے حکم پر فیک اکاؤنٹ کیسز میں وہ انکوائری جو ہے وہ پینڈنگ تھی۔ اس کے حوالے سے یہ عدالت نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ آف جو خفیہ ایک جو ڈیڈ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ شہزاد اکبر جو وفاقی کابینہ سے منظوری لینے سے پہلے ہی اس ایک ڈیڈ جو خفیہ تھی اس کو دستخط کر چکے تھے، اس پر سائن جو ہے وہ کر چکے تھے۔ اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جو ٹرسٹ کی رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ جو سیکوینس آف ایونٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جو ٹرسٹ کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کی، وہ سیکوینس آف ایونٹس میں وہ اس پر کوسچن کرتی ہے کہ ٹائمنگ جو تھی کہ آپ ایک طرف پیسے آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو رہی تھی۔ فرا گوگی کو جو 240 کنال زمین ٹرانسفر ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرسٹی القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بننے سے پہلے اس کو ٹرانسفر ہو گئی۔ پھر بشرا بی بی کے حوالے سے عدالت لکھتی ہے کہ بشرا بی بی کہہ چکی تھی اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ جو فرا گوگی ہے وہ ان کی فیملی کی طرح ہے، یا ان کی اس کے حوالے سے بہت قربت کا اظہار جو ہے وہ کر چکی تھی۔ اور پھر 532 ملین روپیہ جو 240 کنال زمین ہے وہ ادائیگی ہوئی، تو عدالت لکھ رہی ہے کہ اس ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کیس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی حد تک کیس چلا ہے، ملک ریاض، علی ریاض ملک، شہزاد اکبر، بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم، فرا گوگی اور زلفی بخاری، 6 لوگوں کی حد تک کیس ہی نہیں چلا، اور سارے ان کی حوالے سے آ رہا ہے۔ اب وہ لوگ ہی اویلیبل نہیں ہے، انہوں نے ڈیفینس ہی نہیں ہے، تو سارا کچھ بہرحال عدالت نے ادھر ڈال دیا ہے۔
اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ جو فرح گوگی کا ٹیکس ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی فرح گوگی کے پاس اتنے مینز نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کر سکتی، تو انہوں نے پھر یہی لیا ہے کہ یہ ایک فرنٹ مین عمران خان کی اور بشرا بی بی کی فرنٹ مین کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ یہ زمین لی ہے۔ آگے جا کر بڑا انٹرسٹنگ چیز عدالت لکھتی ہے کہ 5 سوال ہے جن کے جواب آئے ہی نہیں ہیں، یہ وہ 5 سوالات ہیں، یہ بھی عمران خان کے لیے گراؤنڈ بن سکتے ہیں آگے اپیل میں جا کر۔ ایک کہ این سی اے نے جو فریز کی تھی رقم، اس فریزنگ آرڈر جو تھا اس کی اٹیسٹڈ کاپیز نہیں ہیں، اس کے بعد جو درخواستیں تھیں اور جو بینک اکاؤنٹس تھے ان کے فریزنگ، ان کے بھی اٹیسٹڈ کاپیز جو وہ نہیں ہیں۔ این سی اے اور اے آر یو کے درمیان، مطلب ایسٹ ریکوری یونٹ کے درمیان جتنی بھی خط و کتابت تھی اس کی مکمل ڈیٹیلز نہیں ہے۔ این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جن کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم آئی ان کی تفصیلات بھی نہیں ہے۔ تو یہ 5 سوالات ہیں جن 5 سوالات کے جوابات ہی نہیں آئے۔ کون لکھ رہا ہے؟ عدالت لکھ رہی ہے۔ یہ 5 سوالات میرا خیال ہے ایک جو اپیل میں عمران خان کے لیے ایک مضبوط گراؤنڈ بن سکتے ہیں اپیل میں ریلیف لینے کے لیے، یا کیونکہ انیشلی سسپینشن آف سینٹنس سنی جانی ہے تو اس میں بھی عمران خان کے لیے ریلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ اے آر یو جو تھی ایسٹ ریکوری یونٹ، اس نے ایف آئی آر کو جو ایف آئی اے کو بھی معاملہ نہیں بھیجا، نیب کو بھی معاملہ نہیں بھیجا، بہت ساری میٹنگز یہ کرتے رہے جو شہزاد اکبر اور ان کے ساتھ بیرسٹر جو ضیاء المصطفیٰ نسیم ہے، لیکن انہوں نے باقی جتنا بھی ممبران تھے ان کو اندھیرے میں رکھا اور ان کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، اور جو اے آر یو کا ریکارڈ جو ہے وہ مسنگ ہے، اے آر یو اور این سی اے کی خط و کتابت کا، اور اس ریکارڈ کے حوالے سے ان کو ہی معلوم تھا، اور جو کمیٹی بنی جو حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے بنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی نے بھی ان کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ سارا جو ہے وہ غائب کیا ہے، کیونکہ یہی جانتے تھے اس ریکارڈ کے حوالے سے۔ تو اس میں جو مزید عدالت یہ لکھتی ہے کہ 3 دسمبر 2019 کی پریس ریلیز میں بھی اے آر یو نے، ایسٹ ریکوری یونٹ نے یہ کہا کہ یہ پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے نہیں بتایا کہ جو ڈیڈ تھی اس کو خفیہ کیوں رکھنا ضروری تھا، اور کیوں جو ہے وہ چیزیں ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی وفاقی کابینہ کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتایا گیا، اور بادی النظر میں رقم اسٹیٹ آف پاکستان میں آنی تھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ آف پاکستان، وزارت قانون، وزارت خزانہ، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، اور جو ہائی کمشنر ہے لندن کا ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ رقم جو ہے وہ آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ رقم واپسی کے حوالے سے ڈیفنس نے یہ لیا تھا کہ یہ ساری رقم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان، وفاقی حکومت اور جو سندھ حکومت ہے اس کے خزانے میں بھیج چکی ہے، اس سے پروفٹ بھی آ چکا ہے۔ تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے کہا کہ یہ رقم جب واپس ہو چکی ہے تو پھر تو کرمنالٹی رہی نہیں ہے۔ تو عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ رقم بے شک واپس ہو جائے، کرمنل ایکٹ اگر ہوا ہے تو اس کی سزا ہوگی اور برقرار رہے گا۔ آگے جا کر عدالت یہ کہتی ہے کہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ جو بنائی گئی، تو ٹرسٹ بنانے کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے رشوت کے پیسے سے اور ٹرسٹ بنائی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی رشوت کے پیسے سے آپ ٹرسٹ نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے عدالت نے بھارتی عدالتیں جو ہیں ان کے حوالے دیے ہیں کہ آپ ٹرسٹ جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سی ایف او کا بیان کہ چیف فائنینشل آفیسر جو القادر ٹرسٹ کا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں لیا، تمام اکاؤنٹس القادر یونیورسٹی کے مینٹینڈ ہیں، اور اس میں لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے آ رہے تھے اور یہ جو ہے وہ اس طرف لے رہے تھے، یہ ٹائمنگ تھی اور یہ ساری چیزیں۔ پھر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کابینہ استثناء کے حوالے سے کہا کہ کابینہ کا استثناء کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ مالی فائدہ لے رہے ہوں
تو اس میں کابینہ کا استثناء جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ مل سکتا۔ اور پھر عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ کچھ سکم بھی رہ گئے ہیں اس فیصلے میں، تو لیکن میکسیمم چیزیں جو ہے وہ ثابت کی ہیں پراسیکیوشن نے، تو اس لیے یہ کیس اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اور اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے۔ اس میں جو عمران خان کے وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان انور جو این سی اے جہاں پاکستان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کو بطور گواہ جو ہے وہ اس میں نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی عمران خان کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تمام کابینہ کے ممبران نے منظوری دی تھی، لیکن صرف سزا جو ہے وہ عمران خان کی حد تک عدالت نے جو ہے وہ کی ہے۔ اور اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ سزا جب اسٹیبلش ہو گئی ہے، پراسیکیوشن نے کیس اسٹیبلش کر دیا ہے، اس لیے عمران خان کو 14 اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 4-5 چیزیں جو اپیل میں جا کر عمران خان کو فائدہ دے سکتی ہیں، وہ میں نے آپ کو سوالات 5 بتائے، جن سوالات کے جواب عدالت خود کہہ رہی ہے کہ نہیں آئے۔ پھر اگر سزا ہونی تھی تو پھر طاری کابینہ اس میں آج کی کوئی متفقہ منظوری ہوئی تھی۔ پھر اگر جو ملک ریاض اور جو این سی اے کے درمیان جو سیٹلمنٹ کی ڈیڈ ہے، سیٹلمنٹ ہے، اس سیٹلمنٹ کا وہ جو پیپر ہے وہ سامنے نہیں آیا، تو یہ وہ سوالات ہیں جو اب ہائی کورٹ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے جوابات کیا ہیں اور کیا پراسیکیوشن ڈیفینڈ کر پائے گی۔ اور کیونکہ سسپینشن آف سنٹینس کی فوری طور پر اور ضمانت کی فوری طور پر درخواستیں دائر ہونی ہیں، تو اس لیے اگلے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 جنوری ہے تو 17 فروری یا 20-25 فروری تک سسپینشن آف سنٹینس مطلب عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی، فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور باقی چیزیں میں نے آپ کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔